बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पर। मकबूजा कश्मीर में 80 लाख अफराद एक खुली जेल में बंद हैं। काबिज भारतीय फौज इन पर जुल्म कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने तमाम फोरम्स पर आवाज़ उठाई, दुनिया ने इस मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। इस्लामी ताउन तंजीम कश्मीर के तनाज़े पर कलीदी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने तालिबान और अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत को कराची के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वाटर सप्लाई स्कीम, सीवरेज, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुताल्लिक इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को तफवीज़ किए गए हैं। तशद्दुद किसी भी मौजूद जमहूरी मुआशरे में नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, वज़ारत दाखिला को अदम तशद्दुद का बिल कौमी असम्बली से पास कराने की काविशें तेज़ करने की हिदायत की। तशद्दुद इस्लाम की तालीमात, हमारी आइन और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की भी खिलाफ वर्जी है। मैं अपनी जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ्रांसीसी मैगजीन की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। फ्रांसीसी मैगजीन के गुस्ताखाना खाके शाया करने से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, लोग मुश्ताइल हैं, इसे बिला जवाज़ हरकत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत पाकिस्तान ने फ्रांसीसी हुकूमत को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। इज़हार राय की आज़ादी का मतलब दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस नहीं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में नेपाल की सफ़ीर अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान नेपाल के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान और नेपाल के माबैन सियासी मुज़ाकरात के चौथे इजलास का कामयाब इनेकाद रवाबित में फ़रोग़ की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के अवाम के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म शहर कायद की रोशनियाँ व रौनकें बहाल करने के लिए इस पर अज़म पर कारबंद है। पूरे पाकिस्तान को यकसा अंदाज में तरक्की देने के लिए कोशा हैं। हुकूमत पंजाब के 2 बरस अवामी खिदमत से इबारत हैं। वज़ीर आला पंजाब की रुकन कौमी असम्बली रुखसाना नवीस से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पंजाब शफाफियत, मेरिट और गुड गवर्नेंस में दीगर सूबों से आगे है। अशिया ज़रूरिया के नर्ख पंजाब में सबसे कम हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात को खुद मॉनिटर करता हूँ। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,81,925 हो गई। एक्टिव केसेज की तादाद 8,761 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 424 मुस्बत केसेज सामने आए, जबकि 10 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया में कोरोना से 8,67,000 से ज़ायद अमवात। मुतासरीन की तादाद 2,61,00,000 को तजावुज़ कर गई। अब तक 1,84,00,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब। मुतासरा मुल्कों में अमरीका, ब्राज़ील और भारत सर फहरिस्त। और आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और बस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मुकामात पर बारिश हुई। हेडलाइंस आपने जानी है। बढ़ेगी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी तसादुम की संगीन पेचीदगियों से खबरदार किया है। अल जज़ीरा टीवी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में 80 लाख अफराद एक खुली जेल में बंद हैं और 8 लाख काबिज भारतीय फ़ौज उन पर जुल्म कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम फोरम्स पर दरीना तनाज़े पर आवाज़ उठाई और यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया ने इस मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जबकि बदकिस्मती से वो भारत के साथ अपने तिजारती मुफादात की खातिर बड़े इंसाफ को नज़रअंदाज करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का हमेशा दोस्त रहेगा, ताहम पाकिस्तान चाहता है कि इस्लामी ताउन तंजीम कश्मीर के तनाज़े पर कलीदी किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि वो कभी भी किसी फौजी हल पर यकीन नहीं रखते और यही वजह है कि उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत का अलमिया है कि वहाँ नाज़ी नज़रिए से मुतासर इंतहा पसंद हुकूमत राज कर रही है। उन्होंने अफ़गान मसले पर कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तालिबान और अफ़गान हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर लाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कराची की आवाम को साफ़ पानी की फराहमी, सीवरेज, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, नालों की सफाई और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। माजी में इन मसाइल को हल को नज़रअंदाज किया जाता रहा, जबकि हालिया बारिशों ने इंतज़ामी ढांचे के मसाइल उजागर किया, जिसके वफाकी हुकूमत को मुकम्मल इदराक है।
ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، اور اجلاس میں کراچی کے دیرینہ مسائل کے حل کے حوالے سے جامع منصوبے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ منصوبے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس پلان کے تحت مختلف منصوبوں پر مقررہ ٹائم لائنز میں عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بااختیار اور مؤثر نظام تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ عدم تشدد کا بل قومی اسمبلی سے پاس کروانے کے لیے کاوشوں کو تیز کریں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ عدم تشدد کے بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروانے کے لیے اقدامات کو تیز کیا جائے، جبکہ انہوں نے کہا کہ تشدد کسی بھی مہذب جمہوری معاشرے میں ناقابل قبول ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات، ہمارے آئین اور بین الاقوامی معاہدوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرانسیسی میگزین چارلی بیڈو کے پرزور مذمت کی ہے اور کہا کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے لیے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لوگ مشتعل ہیں، اسے بلا جواز حرکت جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا، نسل پرستی اور زینوفوبیا کا رجحان دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اپنی جانب سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جس قسم کے خاکے ان نے شائع کیے اس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، لوگ مشتعل ہیں اور یہ بلا جواز حرکت کی گئی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا، ریسزم اور زائنوفوبیا کا ایک رجحان دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ ہر فورم پر ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اپنے پچھلے اجلاس میں اس کی نشاندہی کی اور دنیا سے یہ اپیل کی کہ اس رجحان کا تدارک ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ایسے رجحانات جو کہ لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، ہم نے مل کر ان کے خلاف بند کیسے باندھنا ہے۔ پاکستان ایک جمہوریت ہے اور جمہوریت جو ہے وہ اظہار رائے کی قائل ہوا کرتی ہے، لیکن اظہار رائے کی آزادی آپ کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کے جذبات کو مجروح کریں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر اس کا فی الفور تدارک کیا جائے گا اور ایسے رجحانات کی بیخبری کی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے اپنی تشویش سے فرانس کی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے اور ہم نے دفتر خارجہ نے اپنے جو جذبات ہیں وہ حکومت فرانس تک ان کے سفیر کے ذریعے پہنچا دیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسے جذبات اور ایسی حرکت، گستاخانہ حرکت نہ دہرائی جائے گی اور وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے پاکستان میں نیپال کی سفیر سیوا المثال الدھکاری نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور نیپال کے مابین سیاسی مذاکرات کے چوتھے اجلاس کا کامیاب انعقاد روابط میں فروغ کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان اور نیپال کے مابین دو طرفہ تجارت کے فروغ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نیپالی وزیر خارجہ کے جلد دورہ پاکستان کی متمنی ہیں اور وزیر خارجہ نے پاکستان اور نیپال کے مابین دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے نیپالی سفیر کی خدمات کو بھی سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان شہر قائد کی روشنیاں اور ان کے بحال کرنے کے لیے پختہ عزم پر کاربند ہیں۔ وزیر اعظم کراچی کے عوام کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کریں گے۔ وہ پورے پاکستان کے لیے یکساں انداز میں ترقی دینے کے خواہشاں ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا اور وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان شہر قائد کی روشنیاں اور ان کے بحال کرنے کے لیے پختہ عزم پر کاربند ہیں۔ کراچی کی ترقی پاکستان کی خوشحال کی ضمانت ہے اور یہ شہر ملک کے معاشی دل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی کے عوام کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ہمارے 2 برس عوامی خدمت سے عبارت ہیں۔ پنجاب کا ہر شعبہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے رکن قومی اسمبلی رخسانہ نوید سے ملاقات کے دوران کرتے ہوئے گفت کیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب شفافیت، میرٹ اور گڈ گورننس میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں سب سے آگے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں اشیاء ضروریہ کے نرخ پنجاب میں سب سے کم ہیں، جبکہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ عوام کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے اقدامات کو خود مانیٹرنگ کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے مستقل سدباب کے لیے پرائس کنٹرول اتھارٹی بنا رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں گورنر ہاؤس پشاور میں تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جس میں رکن صوبائی اسمبلی شہرام ترقی اور انور زیب نے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے رکن صوبائی اسمبلی شہرام ترقی اور انور زیب سے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں منعقد حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، صوبائی وزراء تیمور سلیم جھگڑا، شوکت یوسف زئی، کلندر لودھی، سلطان محمد مشیر اطلاعات کامران بنگش، اراکین صوبائی اسمبلی اور دیگر شریک ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے، جہاں پی ٹی آئی مرکزی رہنما اور پارلیمانی لیڈر علیم عادل شیخ نے کہا کہ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، سعید غنی تصویر بنا کر ٹویٹ پر سب سے اچھا کہتے ہیں۔ گزشتہ 2 روز میں میرپور خاص سانگڑ کے علاقوں کو دورہ کیا، حالات انتہائی خراب ہیں۔ ملک ہاؤس میرپور خاص میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علیم عادل شیخ نے کہا کہ آدھا سندھ اس وقت بارشوں سے ڈوب چکا ہے، سندھ حکومت نے ابھی تک امدادی سرگرمیاں شروع نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی ڈپٹی کمشنر امدادی سامان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بنگلوں میں اتروا رہے ہیں، جبکہ ہزاروں بے گھر خاندان سڑکوں کے کنارے پر بھوکے بیٹھے ہیں جن کی کوئی امداد نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ لاتعداد دیہات اور فصلیں بھی پانی سے بھری پڑی ہیں، سندھ حکومت کوئی بھی کام نہیں کر رہی۔ اللہ کے لوگوں کے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو ڈپٹی کمشنرز نے اس وقت صرف پیپل پارٹی کے MP MNAs کو امداد دی جا رہی ہے، ان کے گھروں کے اوپر ٹینٹ اتارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر راشن دیا جا رہا ہے، ان کو پانی نکالنے کے لیے پیٹرول دیا جا رہا ہے، انہی کو پمپ ڈی واٹرنگ مشینیں دی جا رہی ہیں۔ غریب لوگ لاوارث، بے آسرا، کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے، رات کو میں نکلا ہوں، روڈوں کے اوپر بیچارے مچھر کھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے روڈوں کے اوپر پڑے ہیں، چارپائی پہ کسی نے ترپال ڈالی ہے، کسی نے رلی ڈالی ہے، کسی نے پلاسٹک ڈالا ہے، رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پانی دے دو، ہمیں مچھروں سے بچا لو، ہمیں کوئی ٹینٹ دے دو۔ ٹینٹ نام کی کوئی چیز برائے نام نظر آ رہی ہے، نہ جانے کہاں جا رہی ہے۔ اربوں روپے کا فنڈ ہے سندھ حکومت کا، کھا گئے سارا کچھ۔ میں سمجھتا ہوں سندھ کو ڈبونے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، اس کا احتساب ہوگا، احتساب ہونا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کل آ رہے ہیں کراچی۔ اور اب بڑھتے ہیں کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 2,81,925 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,761 ہے۔ پنجاب میں 2,253، سندھ میں 3,807 اور خیبر پختونخوا میں 914 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 931 اور اسلام آباد میں 458 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 307 اور آزاد کشمیر میں فعال کیسز کی تعداد 91 رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 424 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر کی۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,67,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی 2,61,00,000 سے بڑھ چکی ہے۔ وائرس سے متاثر ہونے والے 1,84,00,000 سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ بدستور کورونا سے متاثرہ ملکوں میں سر فہرست ہے۔ امریکہ میں اب تک کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,89,000 سے زیادہ ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد بھی 62,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ برازیل میں مریضوں کی تعداد 40,00,000 تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت میں 38,00,000 سے زیادہ وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمراء سمن رائے کی زیر صدارت یوم دفاع پاکستان کو ملی جوش و خروش سے منانے کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یوم دفاع کے موقع پر ملی نغمہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمراء سمن رائے نے کہا کہ نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ بڑھانے کے لیے ملی ترانہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر الحمراء اکیڈمی کے نوجوانوں کی قومی ترانے پر پرفارمنس کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی ہے۔ ملی نغمہ بھی لوگوں کی توجہ کو حاصل کرے گا۔ اور سمن رائے نے کہا کہ یوم دفاع کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ملک کی بقا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ خبرنامے کے اختتام پہ آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش کلام میں 39، مالم جبہ چترال 16، فیصل آباد 6، اسلام آباد میں 1، بگروٹ 4، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।